अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। किसी भी सियासतदान की नाअहली क्या ताहयात होनी चाहिए या फिर उसकी मुद्दत 5 साल होनी चाहिए, ये वो सवाल है जिसके ऊपर बड़े अरसे से बहस नहीं हो रही थी। खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन एक्ट 2017 लागू किया गया था। उस वक्त माजी के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि ताहयात नाअहली से मुताल्लिक था, अपनी जगह बदस्तूर मौजूद था, लेकिन इसकी ज़रूरत अब इसलिए पेश आ रही है क्योंकि इस वक्त बड़े सियासतदान बल्कि बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान जो हैं उनके हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान है कि आया वो वाकई इंतखाबात में कंटेस्ट कर भी सकेंगे या फिर नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। बज़ाहिर समाअत में आने वाले रिमार्क्स से महसूस ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 5 साला नाअहली की मुद्दत के ऊपर कन्विंस है, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है। ये मामलात किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के लिए कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट और अब यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वाली है। एक तरफ एक जमात के लिए रिलीफ की गुंजाइश पैदा की जा रही है और दूसरी तरफ एक जमात का गला दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माजी में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होता रहा वही उनके सामने एक मरतबा फिर आ रहा है। इसी अहम तरीन केस और इसके अलावा जो सियासी मामलात अभी तक गौर तलब है मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से कि किसके साथ किसने इत्तेहाद करना है, किससे पुराना इत्तेहाद ख़त्म करना है, ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो अगले इंतखाबात से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रईस अंसारी साहब, लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, जियो से इनका ताल्लुक है, से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसके अलावा स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी भी है, तज्ज़ियाकार भी हैं, साकिब बशीर साहब, कोर्ट की रिपोर्टिंग भी करते हैं और आज जो इस इंपॉर्टेंट तरीन केस की समाअत हुई है इसके ऊपर ये अपडेट्स भी वहाँ से लेते रहे हैं। 92 न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रईस साहब, सर आपकी इजाज़त से पहले मैं ज़रा साकिब से आगाज़ करना चाहूँगी। साकिब, आज जो हेयरिंग हुई है ताहयात नाअहली होनी चाहिए या 5 साल मुद्दत होनी चाहिए, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आज किसी नतीजे के ऊपर पहुँच सकें, लेकिन आज भी ये मामला ख़त्म नहीं हो सका, ये अब कल पर चला गया है। क्या लगता है आपको कि क्या इस वीक ये किसी एंड पर जा सकेगा केस? जी, कल ये जो मामला है कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आज जब ये समाअत ख़त्म हुई है तो चीफ जस्टिस की जानिब से बाकायदा पूछा गया है कि जितने भी इसमें वकला आर्गूमेंट्स देना चाहते हैं, अटॉर्नी जनरल भी, उनको कितना कितना टाइम चाहिए। तो वो आलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे उन्होंने मांगे हैं, तमाम वकला का जो टाइम बनता है। तो इससे लगता है कि कल ये मामला कंक्लूड हो जाएगा और उसमें कल शॉर्ट ऑर्डर भी आ सकता है और अगले 2 से 4 रोज़ में जो डिटेल जजमेंट है वो भी आ सकती है कि इस हवाले से कि 62(1)(f) में जो नाअहली है वो ताहयात है या 5 साल की नाअहली है। आज की अगर प्रोसीडिंग की हम बात करें तो जो बेंच है उनके जो रिमार्क्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मेजॉरिटी बेंच है वो इसी उसके रिमार्क्स बता रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि 5 साल की ही नाअहली होनी चाहिए। नहीं, वो तो पहले दिन से फील हो रहा था रिमार्क्स सुन के कि 5 साल के ऊपर ही कायम है। मतलब उन्होंने कहा एक स्टेज के ऊपर कि कोई कत्ल कर दे तो उसके बाद भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, तो फिर ये किस किस्म की नाअहली है? जी बिल्कुल। आज की जो मुआवनीन थे ख़ास तौर पे उनकी मैं बात ज़रूर करूँगा कि उज़ैर भंडारी थे, सीनियर वकील हैं, फैसल सदीकी थे, उन्होंने भी अदालत की जो है वो मुआवनत की, अपने आर्गूमेंट्स जो है वो दिए कि कैसे इससे कबल भी, क्योंकि एक अलग से जजमेंट है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ, उनको नायल किया गया था 62(1)(f) की, उसको वहाँ पे तशरीह की गई थी कि इसमें फॉर लाइफ जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी। उसमें फिर रिव्यू आया, रिव्यू भी ख़त्म हो गया। अब अलग से उसको देखना और अलग से इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को तय करना, ये उससे एक बड़ा टेक्निकल मामला है। तो इसलिए हर एंगल को देख कर जो है वो चल रहे हैं। आज बड़ी तवील जो है वो समाअत भी हुई। उज़ैर भंडारी जो है थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखते थे कि उनका मतलब व्यू ये था कि जो कोई भी अगर कोई डिक्लेयर करता है, अपना कोई एफिडेविट देता है, कोई भी उम्मीदवार जो है, तो उसका डिक्लेरेशन जो है वो सिविल कोर्ट से शुरू होना चाहिए और ऊपर तक आना चाहिए, फिर उसके बाद अदालत देखे कि उसकी सज़ा जो है वो फॉर लाइफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर जो बेंच था, एक लम्हा ऐसे भी आया कि उन पर बहुत ज़्यादा सवालात जो है वो मुआवन उनसे हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको बुलाया है कि आप हमें क्लियर करें, तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप हमें जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं इस सारे मामले में। तो ये एक सिचुएशन अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन सूरत हाल उसी तरफ जा रही है कि 5 साल की नाअहली पर ही बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। रईस साहब, सर बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला जिससे ताहयात नाअहली हुई और बहुत से सियासतदानों के लिए सियासत के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन फिर हमने देखा कि इलेक्शन एक्ट 2017 आया और वो नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई।
اب سر یہ بتائیے گا کہ آخر اتنے عرصے میں جب الیکشن ایکٹ آیا وہ بھی لاگو ہو گیا اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اپنی جگہ پر قائم تھا، سر کوئی کورٹ میں گیا نہ کسی نے کلیریفیکیشن مانگی، یہ بالکل اینڈ الیکشن کے ٹائم کے اوپر کیوں یاد آیا کہ نااہلی کتنی ہونی چاہیے اور اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ثنا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہم تو پچھلے یہ کہہ لیں کہ پچھلے 2-2.5 سال میں تو عجیب سی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں انہوں نے ایگزیکٹو کا کام شروع کر دیا ہے، ایگزیکٹو نے عدالتوں کا کام شروع کر دیا ہے، ہم نے بھی ایگزیکٹو کا کام شروع کر دیا، جبکہ یہ واضح آئین میں کہ عدالتیں ایگزیکٹو کے کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتی، ایگزیکٹو عدلیہ کے کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ 5 سال کی نااہلی آئی ہے، لیکن مجھے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب چاہے عدالتیں 5 سال کر دیتی ہیں، 10 سال کر دیتی ہیں، اور جب چاہے یہ ساری عمر کے نااہلی کر دیتی ہیں. ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھیں کہ جو نیب سے سزا یافتہ ہیں پہلے 5 سال تھا، ایگزیکٹلی سر جو آج ہوا ہے اس کو 10 سال کر دیا. جی دیکھ انہوں نے 10 سال کر دیا، انہوں نے 10 سال. یہ عجیب مذاق ہے. مطلب سزا ایک ہوتی ہے کہ جو نااہل ہو، چاہے وہ ایک جعلی ڈگری میں نااہل ہو، چاہے وہ قتل کے سزا یافتہ نااہل ہو، چاہے وہ نیب میں، وہ ایک مدت ہوتی ہے. تو عدالتیں جو ہے نا ذرا معذرت کے ساتھ تھوڑا سا انہیں بھی دیکھنا پڑے گا. میں ایک تھوڑا سا حوالہ اور دے رہا ہوں کہ لاہور میں ہائی کورٹ نے خود ہی طے کر دیا جی کہ 2000 روپے جرمانہ ہوگا جو ون وے کے خلاف جائے گا. یار یہ پنجاب کے اسمبلی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ عدالتوں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا جرمانہ. اور اس چیز کو ایگزیکٹو دیکھتی ہے. ہم 1-2 ہزار کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ایک رکشے والا جو ٹوٹل مہینے کے 20-22 ہزار کماتا ہے وہ 2 ہزار کہاں سے دے گا؟ یہ ایگزیکٹو کام ہے، ان کو کس طرح چلانا ہے. تو اب یہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور جو نظر آ رہا ہے عدالتوں میں، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا جب بھی معزز جج دیں گے. اس میں تو نظر یہ آیا کہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ 5 سال کو اگر وہ 5 سال کو کرتے ہیں تو یہ جو نیب کے 10 سال کر دیا ہائی کورٹ میں، یہ کہاں جائیں گے، کہاں سٹینڈ کریں گے؟ بالکل. اس لیے جو کام عدالتوں کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کو اپنا کام ہے، آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. تو یہ ہر جو بھی کیس ہے اٹھ کے عدالتوں میں آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا میں انصاری صاحب واپس آپ کی طرف آتی ہوں. ثاقب 2 سوال. ایک تو یہ کہ اگر یہ نااہلی کی مدت 5 سال کر دی جاتی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیل یہ آ رہی ہے کہ شاید یہ فیصلہ ہو، تو کیا ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے جو سابقہ چیئرمین ہیں ان کے بھی کئی کیسز ہیں، کیا ان کو کسی سٹیج پہ فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا ایک موقف تھا، بیرسٹر گوہر صاحب نے 2 روز پہلے کہا تھا کہ جو تاحیات نااہل لوگ ہیں ان کا ہم راستہ روکیں گے. تو کیا بظاہر پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فائدہ مستقبل میں پہنچ سکتا ہے یا پھر نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی نیب کا بڑا امپورٹنٹ حوالہ دیا انصاری صاحب نے کہ 10 سال مدت کر دی گئی ہے 5 سال سے. ایک تو یہ کہ پہلے 5 سال کیوں کی گئی تھی، یہ فیصلہ پہلے آیا تھا، اس کو اب تبدیل کیوں کیا گیا ہے؟ اور یہ بھی کیا ایونچولی کسی حوالے سے کسی ایک سیاسی شخصیت یا اوورآل سیاسی شخصیات، کیونکہ سب کے ہی نیب کیسز ہیں ماضی کی بھی موجود، تو آخر وجہ کیا ہے کہ ایک جگہ پر آپ سزا کم کر رہے ہیں، دوسری جگہ پر آپ سزا زیادہ کر رہے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں. یہ نیب کا آرڈیننس ہے جس کا سیکشن 15 ہے، سب سیکشن ہے 1، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر نیب کا سزا یافتہ ہوگا تو اس کی سزا جو نااہلی ہے وہ 10 سال کے لیے ہوگی. یہ طے شدہ ہے جب سے نیب کا آرڈیننس آیا ہے تب سے لے کر اب تک. یہ جون 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس آیا تھا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے کہا تھا کہ کیونکہ الیکشن ایکٹ آ چکا ہے تو 5 سال نااہلی ہے، تو اس لیے نیب کی نااہلی بھی 5 سال ہوگی. جون 2023 سے پہلے نیب کی نااہلی بھی 10 سال ہی تھی. پھر نیب نے اس کو اپیل فائل کی اور اپیل میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سنگل بینچ نے، کیونکہ ایک آئینی سوال تھا یہاں پہ کہ کیونکہ الیکشن ایکٹ کی 5 سال ہے، نیب کی سیکشن 15 کہتی ہے کہ 10 سال نااہلی ہے، تو یہ ایک کنٹراڈکشن تھی. تو اس میں ایک آئینی سوال تھا، اٹارنی جنرل کو نوٹس کرنا چاہیے تھا سنگل بینچ کو، وہ انہوں نے نہیں کیا. تو ٹیکنیکل بنیادوں پر سنگل بینچ کا ابھی فیصلہ معطل ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب جو ڈویژن بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ طے کر دے گا کہ اب جو الیکشن ایکٹ بھی ہے اور دوسری طرف نیب کا سیکشن 15 ہے، اس میں کون سی نااہلی جو ہے وہ پرویل کرے گی. یہ ایک تھوڑی سی کریکشن تھی. دوسری آپ نے بات کی کہ اس کا اثر کہاں کا ہوگا، اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا اگر 5 سال نااہلی کی مدت کی جاتی ہے سپریم کورٹ سے؟ تو اس کا فائدہ تو ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب جو ہے ان کو ہوگا، جہانگیر ترین صاحب ہے ان کو ہوگا، کیونکہ فار لائف ڈسکوالیفیکیشن جس کی بھی ہے ان کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسری طرف اگر ہم بات کریں نقصان کی، تو نقصان ابھی تک تو کسی کا نہیں ہے، لیکن جو نیب کا 10 سال کا آج بحال ہوا ہے سزا، تو نیب کے 2 کیسز جو ہے وہ جو سابق چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف چل رہے ہیں. ایک ہے نیب کا توشہ خانہ کا کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کیس. وہ دونوں کیسز میں ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، ان میں ٹرائل آگے بڑھنے ہیں.
اب 8 فروری سے پہلے بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ ٹرائل کنکلوڈ ہو سکے، لیکن 8 فروری کے بعد بھی ہو تو جب بھی یہ ہوگا تو پھر ان کی جو نااہلی ہے وہ 10 سال ہوگی. تو یہ ان کو جو ہے وہ ان کی رہائی کے بعد 10 سال جی رہائی کے بعد 10 سال جو ہے وہ ان کی نااہلی ہوگی. باقی جو آج کا نیب کا جو 10 سال نااہلی والا فیصلہ بحال ہوا ہے، اس کا بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی بڑی کوئی شخصیات سے کوئی میرا خیال ہے کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا گا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا رئیس انصاری صاحب سے چلیں، ہم نے اگر اس کیس کی بات کی ہے تو تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کی بھی ڈیولپمنٹس کیسز کے حوالے سے تھی. سر بلے کا نشان ان کا ہم نے دیکھا کہ پہلے پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا، وہ بحال ہوا، پھر پشاور ہائی کورٹ سے ہی وہ اسٹے واپس ہو گیا. سر وہ لاہور ہائی کورٹ بھی گئے لیکن غالباً وہاں بھی کوئی ان کی داد رسی نہیں ہو سکی. اب وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بلے کا نشان، کیونکہ پولیٹیکلی بھی آپ اس پہ زیادہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں، کہ بلے کا نشان اگر پی ٹی آئی کے پاس نہ ہو تو کیا یہ نقصان دہ ہوگا؟ کیونکہ گوہر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نہ بھی ملے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کسی بھی نشان کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کر لیں گے. لیکن کیا واقعی ان کو دھچکا پہنچائے گی چیز؟ اچھا ایک پہلے میں تھوڑی سی ثاقب صاحب کی بات بڑھا دوں جو آپ نے کہی تھی نا نیب کے 5 سال سے 10 سال والی. جی تو جو الیکشن ایکٹ کے تحت 5 سال ہے تو نااہلی کس کے لیے ہے؟ نااہلی الیکشن کے لیے ہے نا نیب کی. تو جب الیکشن ایکٹ میں کبھی 5 سال کبھی 10 سال، یہ کنٹراڈکشن ہے جو ثاقب صاحب نے کہا ہے نا، یہ کنٹراڈکشن ہے، اس کو دور ہونی چاہیے. جب فیصلہ آئے گا تو اس میں دور ہو جائے گا. جو دوسری آپ نے بات کی بلے کی، دیکھیں اگر بلے کا نشان نہیں ہوتا کسی پارٹی کے پاس اور یا کوئی بھی نشان نہ ہو تو اسے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. دیکھیں اگر فرض کرے سپریم کورٹ سے بلہ بحال نہیں ہوتا تو پھر تحریک انصاف کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اس کی میں آپ کو نقصان کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ نقصان یہ ہوگا کہ جس کے پاس بلے کا نشان ہے یا جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو آٹومیٹک تمام لوگ آزاد ہو جائیں گے. ٹھیک، جو اس میں تحریک انصاف کے پیڈ لوگ ہیں ان پہ تو آئے گی مشکل. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوگی، ایک اور چیز یہ ہوگی جو یہ کہہ لیں میں پریڈکٹ کر رہا ہوں یا بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ یہ ہوگی کہ جس طرح جو لوگ ایک ایک حلقے میں لوگوں نے 30 لوگوں نے کاغذ جمع کرائے ہیں، 2-3 لوگ ایکسٹرا کھڑے کر دیے جائیں گے. وہ 3-4 لوگ، ایک کہے گا میں بھی تحریک انصاف سے ہوں، دوسرا کہے گا میں بھی تحریک انصاف سے ہوں، اور ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جب 4 لوگ سامنے آ جائیں گے تو ووٹر کنفیوز ہو جائے گا، اس نے جانا کدھر ہے، اسے سمجھ نہیں آئے گی. تو بالکل تحریک انصاف کا ایک عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا پھل کا اڑ جائے گا. لیکن اگر ایک نشان ہو، بلہ ہو، لالٹین ہو، کوئی بھی نشان ہو، اگر ایک نشان ہوگا نا تو پبلک کنفیوز نہیں ہوگی. اسے پتہ ہے کہ ایک نشان تحریک انصاف کا، اگر ایک رات پہلے بھی دیں گے نا انہیں تو ایک رات میں پبلک کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس پارٹی کا نشان ہے. اگر ایک نشان نہ ہوا تو بڑا نقصان ہو جائے گا انہیں. ایک نشان کوئی بھی ہو. دوسری رہی بات، ایک میں بڑھاتا چلوں کہ جس طرح آپ نے لاہور کی بات کی کہ لاہور نے بھی اسے مسترد کر دیا، وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، الیکشن کمیشن بھی کرا رہا ہے الیکشن، تو الیکشن پروسیس خراب نہ ہو. تو الیکشن پروسیس خراب کرنے میں پھر تمام پارٹیوں کو یکساں سہولت بھی دینی چاہیے، یکساں مواقع بھی دینے چاہیے. الیکشن سے یک دم پہلے ان کا ایک بیٹ کا نشان لے لینا یہ بھی الیکشن پروسیس کو خراب کرنے کے مترادف ہے. کیوں اگر اس نے نہیں کرائے تھے تو الیکشن کمیشن کو پہلے کہنا چاہیے تھا. بہرحال اب سپریم کورٹ پر ہے، اگر وہ نشان بحال کر دیں تو ان کی بڑی کامیابی ہے. کیونکہ جو آج کاغذات کچھ مسترد ہوئے ان میں سے ان کے ٹریبونل نے کاغذات بحال کرنے شروع کر دیے ہیں. لیکن اگر ان کا نشان نہ ہوا اور سب آزاد ہو گئے تو یہ بڑا معاملہ ان کے لیے خراب ہوگا اور تحریک انصاف کہیں نظر بھی نہیں آئے گی. نہیں بالکل سر، کاغذات تو جیسے شیخ صاحب کے بھی اپروو ہو گئے ہیں، اختر مینگل صاحب کے بھی آج کاغذات منظور ہو گئے ہیں. اچھا یہ جو نقطہ انصاری صاحب اٹھا رہے ہیں ثاقب، کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیسیجن آیا ہے بیسکلی پشاور ہائی کورٹ کا، اس میں جج صاحب نے قانون کی غلط تشریح کی ہے جس کے بعد یہ ڈیسیجن آیا ہے. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ میں بظاہر تو پچھلے کچھ دنوں اگر آپ کو یاد ہو جو کیمپیننگ یا جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ، وہ مطلب بہت ہی مذاق خیز تھا. آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی ریلیف کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے اگر پی ٹی آئی سپریم کورٹ جاتی ہے؟ ریلیف کی گنجائش تو ڈیفینیٹلی موجود ہوتی ہے، آپ کسی بھی عدالت میں جائیں. لیکن جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے وہ واقعی بڑا عجیب و غریب ہے. اگر ابھی کی میں بات کروں تو اس وقت بھی جو شیر افضل مروت ہیں، ان کے سینئر رہنما ہیں، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں،
تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اور انہوں نے اس کے بعد جاتے بھی سپریم بڑی کورٹ متشدد قسم کی پریس کانفرنس انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، جن کی عدالت میں وہ روزانہ جا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی باتیں نہیں سنی جا رہی. معذرت، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں بھی یہی باتیں کی جا رہی تھی، لیکن پھر اپلیکیشن ساری اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہی تھی، اس وقت بھی ہوا تھا. جی بالکل. تو ابھی بھی جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے پاس ان کے جو کیسز ہیں، مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں، ان کا لیول پلینگ فیلڈ والا کیس ہے، آج بلے کے نشان والا کیس لے کے گئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک رویہ جو ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ کورٹ آپ کے حق میں 100% فیصلہ دے گی. عدالت نے دیکھنا ہے کہ قانون میں آپ کا بنتا ہے یا نہیں بنتا. دوسرا پوائنٹ جو پشاور ہائی کورٹ والی بات ہے، اس میں صرف ایک میں دوں گا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہے. کل جو آیا ہے ٹیکنیکل اس لحاظ سے کہ 26 دسمبر کو جب ایک اور جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنا ہی نہیں. جو الیکشن کمیشن مین جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، تو کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو سنا نہیں اور آپ نے 26 دسمبر کو پورا کیس جو ہے اس میں انٹرم ریلیف، آپ نے عبوری ریلیف جو ہے وہ پورے کیس کا دے دیا. تو یہ دو ایسے لیگل پوائنٹس ہوتے ہیں. اب کسی عام فہم بندے سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا واقعی انہوں نے ٹھیک، کل والا فیصلہ بالکل انہوں نے ٹھیک دیا تھا. اور ان کو زیادہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کو کہتے کہ آپ ہمارا کیس جلدی سن لیں. میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی پہلے تو کیس اتنا جلدی فکس نہیں ہونا، کیونکہ 9 جنوری ان کا کیس پشاور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے دو رکنی بینچ نے سننا ہے. اگر کیس سپریم کورٹ میں فکس ہو بھی گیا تو سپریم کورٹ نے ان کو کہنا ہے کہ ہم پشاور ہائی کورٹ کو کہہ دیتے ہیں، ڈائریکٹ کرتے ہیں، آپ وہاں جائیں، وہاں آرگو کریں، وہ فیصلہ کر دیں گے. اور پھر لاہور ہائی کورٹ والا یہ ایک اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ایک ہی پوائنٹ پہ پشاور ہائی کورٹ بھی پہنچے ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ بھی پہنچے ہوئے ہیں، آپ سپریم کورٹ آ رہے ہیں. کوئی لیگل اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی مطلب نہیں، کیونکہ آئی تھنک بہت سے وکلا شامل ہو گئے ٹیم میں، تو وہ اب الگ الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا رئیس انصاری صاحب، سر آپ نے بھی حوالہ دیا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان اگر لے لیا جائے تو نقصان تو اس کا ہوگا پی ٹی آئی کو. لیکن سر کیونکہ آپ پنجاب میں ہیں، لاہور میں اس وقت جو گڑھ ہے بیسکلی نون لیگ کا وہاں موجود ہیں، تو سر نون لیگ کے حوالے سے اس وقت کیا خبریں ہیں؟ کاف لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ان کی، نہ آئی پی پی سے ہو پا رہی ہے. یعنی کمٹمنٹ وہ سب سے کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کچھ حتمی طور پر سامنے نہیں آ سکا ہے. تو ایک تو یہ بھی اس حوالے سے بتائے گا. دوسرا سر، فیض حمید صاحب نے آج جو فیض آباد دھرنا تھا اس کے حوالے سے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، تو انہوں نے تو سارا ملبہ اس وقت کی حکومت جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے ان پر ڈال دی کہ جی مجھے تو حکومت کے کہنے کے اوپر وہاں بھیجا گیا تھا. تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سچویشن جا کس طرف رہی ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی نون لیگ کی جو الیکشن ہے، اس میں پنجاب کا الیکشن سب سے اہم ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور قومی اسمبلی کی آدھے سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں ہیں. اور اس میں پنجاب میں اگر دیکھیں تو صرف ایک ہی پارٹی ہے جو بہت آزاد طریقے سے الیکشن میں ہے، وہ نون لیگ. باقی آپ کو تحریک انصاف تو کوئی نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی جو ہے اس کا آپ کو رزلٹ دیکھ لیں، 2018 کا ان کی 5 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں اور 7 سیٹیں قومی میں. تو یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور ابھی بھی جو پبلکلی دیکھیں تو یہ 2 ہی پارٹیاں نظر آتی ہیں یہاں پر، تحریک انصاف اور نون لیگ. لیکن نون لیگ اس وقت اکیلی ہے جو میدان میں ہے، لیکن اس کو بھی کچھ پرابلم یہ فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ جب یہ عدم اعتماد ہوئی تھی تو اس میں جو منرف ارکان تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ٹکٹیں دینے کے کچھ کو وعدے کیے تھے، اس میں مسئلہ اڑا ہوا ہے. پھر آئی پی پی جو بنی یا بنائی گئی اس کے ساتھ ان کے بات چیت چل رہی ہے. کئی میٹنگیں ہو چکی ہیں. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 3 روز پہلے جہانگیر ترین اور اون چودھری شہباز شریف سے مل چکے ہیں. اس کا مطلب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات جاری ہے. کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں وہ ایک دوسرے کے وہ ملتے رہیں. تو ابھی ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے اور انہیں سیٹیں 2-3 لازمی کاف لیگ کو بھی دینی ہے. یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں الاق ہو رہا ہے، اسے الاق نہیں کہتے. الاق وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے زور پہ الیکشن لڑیں، جس طرح پوری پیپلز پارٹی خود لڑ رہی ہے، بعد میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے الاق کرنا ہے گورنمنٹ میں یا نہیں کرنا. یہ اپنی سیٹ دینے کے مترادف ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اب لاہور میں علیم خان کو سیٹ دینے کا امکان ہے، تو لاہور میں ایک سیٹ اگر ان کو دے 117 کی، تو نون لیگ سے تو اپنی سیٹ تو ہاتھ سے چلی گئی نا. وہ تو اپنی ان کی پارٹی ہے، جو بھی فیصلہ بعد میں پارٹی کرے گی اس کے مطابق چلیں گے وہ. اسی طرح وہ تو خیر نون لیگ میں ہے. جو طلال چودھری کا معاملہ ہے جڑاوالا سے NA96 کا، اس میں نواب شیر وزیر ہے، وہ منرف ارکان تھا اس کا پی ٹی آئی کا، اس کو سیٹ دینی ہے. شہباز شریف جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں رانا ثناء اللہ نواب شیر وزیر کو. ادھر طلال چودھری کے لیے مریم نواز اور جو پرویز رشید وغیرہ وہ کہتے ہیں طلال کو ملنا چاہیے. اسی طرح
کاف لیگ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو ہماری 4 سیٹیں ہم نے جیتی تھی 2018 میں وہ اور 8 MP وہ دیں. اتنی سیٹیں کہاں سے دیں گے؟ اگر اتنی سیٹیں بانٹنی شروع کر دی نون لیگ نے تو ان کا اپنا وجود کہاں رہے گا؟ بالکل ٹھیک ہے, تو اپنا وجود ختم ہو جائے گا. اچھا سر, یہ جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے اگر آپ مجھے بتائیں کہ پھر اب یہ بھی ایک نون لیگ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا, کیونکہ اس وقت حکومت تو نون لیگ کی تھی. دیکھیں جو فیض آباد کا مسئلہ تھا جنرل فیض کا, تو وہ فیض آباد اور فیض دونوں بس چولی دامن کا ساتھ چل رہا تھا. بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آج تک کبھی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے اپنی, یا کسی پولیٹیشین پہ, سیاسی حکومت پہ کوئی کسی کی جرت ہوئی ہے کہ وہ ان پر ڈال دیں کوئی ذمہ داری. اس لیے جو بھی جو آئین جس طرح کہتا ہے کہ جو پاک جو فوج ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ آئینی طور پہ جو ہے وہ حکومت کے تابع ہوتی ہے. جو اب جو جنرل فیض ہیں وہ انہوں نے بتا دی کہ جو مجھے تو حکومت نے کہا تھا, مجھے حکومت نے کہا تو میں نے آ کے اس میں اس کی شریک ہو گیا ان سے بات چیت کرنے میں. تو لہٰذا وہ اس اور جو ISI ہے اس میں غالباً DGC تھے, تو جو ISI وہ براہ راست پرائم منسٹر کے ماتحت ہوتی ہے. اور اگر انہیں پرائم منسٹر کو حکم آیا تھا, حکومت کی جانب سے حکم آیا کہ آپ بات چیت کریں, تو وہ تو ڈسپلن کے پابند تھے, اس کے تحت انہوں نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. تو الٹیمیٹلی یہ نون لیگ کی حکومت ہے, جو شاہد خاقان عباسی تھے, ذمہ داری ان کے اوپر جائے گی, انہیں پہ ذمہ داری جائے گی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر میں ذرا ثاقب کو بھی شامل کر لوں. ثاقب, لاسٹ کویسچن کہ توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے آج عمران خان صاحب پر بھی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی, لیکن آپ کے خیال میں ایک تو یہ ریفرنس کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کیا بہت عرصے سے یہ پینڈنگ ہے, ہیئرنگز ہو رہی ہیں, اس کے اوپر ریزرویشن ہے PTI کی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت میں نواز شریف صاحب اور زرداری کے خلاف جو توشہ خانہ ریفرنسز ہے اس میں کچھ آگے پروسیڈ ہی نہیں کرتے. جج محمد بشیر صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں مصروف ہوں, اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی, بغیر سماعت کے ہی ملتوی کر دی جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں کوئی بیلنس نظر آ رہا ہے آپ ان تمام ریفرنسز میں؟ آپ کو نہیں, بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ 2018 کے زمانے میں جس سپیڈ سے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے خلاف اور دیگر جو رہنما تھے ان کے خلاف کیسز چلتے تھے, جس سپیڈ کے ساتھ, اسی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اب جو ہے وہ عمران خان اور ان کی بشرا بی بی اور ان کے خلاف جو ہے وہ چل رہے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ سپیڈ جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے اور ان کے کیسز میں 1.5 مہینے کی تاریخ پڑتی ہے اور یہاں پہ 2-2, 3-3 دن کی تاریخیں جو ہے وہ پڑتی ہیں. لیکن اس میں خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ فوجداری کیس اور 190 ملین پاؤنڈ کیس, ان دونوں کیسز میں اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ گرفتار ہیں اور جیل میں ہیں. ان دونوں کیسز میں آلموسٹ جو ان کی ضمانتیں ہیں ان پہ آرگومنٹس مکمل ہو چکے ہیں. نیب نے 6 جنوری کو اب اس پہ آرگومنٹس کرنے ہیں. اگر اس پہ آرگومنٹس ہو جاتے ہیں تو پاسبلٹیز میں بتا رہا ہوں, اگر آرگومنٹس ہو جاتے ہیں اور عدالت ان کو ضمانت دے دیتی ہے تو وہ اگر کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ ہوئے تو باہر بھی آ سکتے ہیں. اگرچہ اس کے امکانات بہت کم ہے, کسی اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ہو جائے گی, لیکن یہ ایک سچویشن جو ہے وہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ عدالت اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ ضمانت ان کی ہو سکتی ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے ثاقب بشیر صاحب, رئیس انصاری صاحب, دونوں سینئر صحافی جرنلسٹ بھی ہیں. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد جہاں ہم نے عدالتی معاملات کی بات کی ہے, وہیں ذوالفقار مرزا اور ان کی جو اہلیہ ہیں فہمیدہ مرزا صاحبہ, ان کے حوالے سے تحفظات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے رولز کو نہ صرف یہ کہ کراس کیا جا رہا ہے بلکہ غیر قانونی طریقے سے اور مختلف ریسورسز استعمال کرتے ہوئے فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کوشش کی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی. اس پر ان کا ٹیک لیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سندھ میں موجود مرزا فیملی نہ صرف یہ کہ سیاست کے حوالے سے بڑی مستند سمجھی جاتی ہے بلکہ سندھ کی سیاست کو سمجھنے والے لوگوں میں سر فہرست بھی سمجھی جاتی ہے. ذوالفقار مرزا صاحب ہوں, فہمیدہ مرزا صاحبہ ہوں, نہ صرف یہ کہ ایوانوں میں بڑھ چڑھ کر کھل کر بات کرتے رہے ہیں بلکہ سیاسی طور پر مشکلات کا شکار بھی نظر آتے رہے ہیں. اس مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو نامینیشن پیپرز فائل کیے گئے تھے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے حوالے سے, اس کے اوپر شدید ترین الزامات بھی لگائے گئے ہیں, تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ سندھ میں کام کر رہی ہے پہلے ہی اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا چکے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور اب سنگین الزامات کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کو مزید ہوا دی جا سکے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے اور اس پہ جو ان کا ریاکشن ہے وہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں GDA کی سینئر رہنما فہمیدہ مرزا صاحبہ. فہمیدہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پہلے تو آپ سے معذرت چاہیں گے کہ آپ کو چوٹیں بھی آئیں, آپ کا میجر ایکسیڈنٹ بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہے. آپ کی نوازش یہ فرمائے گا کہ آج سعید غنی صاحب کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ کے ایشو کو ریسکیو کرنے کے لیے میدان میں کودا ہے اور جو آپ کے نامینیشن پیپرز ہیں
اس حوالے سے آپ کو بڑا امپورٹنٹ رول انہوں نے پلے کیا ہے اس مسئلے کو حل کروانے میں، اس میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک تو ان کے جو یہ سارے آ جاتے ہیں کہاں سے تو طوطے پر، سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ٹی وی چینلز کہ جو یہاں پہ اگر اپنا کام رول ادا کرتے تو آج سندھ کی جو صورتحال ہے ایسی نہ ہوتی. یہاں پہ جو حالات ہیں کہ اس کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے، سندھ کو بالکل ابینڈن کر دیا ہے، صرف پنجاب اور لاہور اور اس تک میڈیا جو ہے ان کا فوکس ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ جو اوور سائٹ ہو، تو وہ اوور سائٹ ان کی ہونی چاہیے اور آ کے دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا خرابی تھی میرے ڈاکیومنٹس میں، کیا چیز تھی. جب سندھ بیوروکریسی کو آر او ڈی آر او بنا دیا الیکشن کمیشن نے تو یہ سب کچھ تو اب ہوگا کہ جتنے اپوزیشن کے فارمز ہیں وہ سب ریجیکٹ بھی ہوں گے. اور ان کی جہاں تک آپ نے بات کی، یہ تو کوئی ادارے کو نہیں چھوڑیں گے. کوئی بھی ادارہ اگر کوئی صحیح کام کرنا چاہے گا یہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. اسٹیٹ بینک نے لکھ کے کیا دیا ہے مجھے، اسٹیٹ بینک سے میں نے پوچھا، اور جبکہ مجھ سے پروونشل الیکشن کمشنر نے کہا، لیٹر لکھا مجھے کہ آپ اسٹیٹ بینک سے اس کا جواب لے کر آئیں کہ یہ لون آپ کا ہے یا کمپنی کا ہے. اس کے جواب میں وہ لیٹر میں نے ان کو بھیج دیا. اس کے جواب میں اسٹیٹ بینک نے لکھ کے بھیجا کہ جی یہ کمپنی لون ہے. انڈیویجل لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک جھونک کے اتنے سالوں سے یہ میرا 5ویں دفعہ 6ٹھی دفعہ یہی کمپلین ہے جو یہ اٹھا کے لے آتے ہیں. ہر دفعہ ایک ہی کمپلین لاتے ہیں اور میرے پاس 3 دفعہ ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جنہوں نے میرے فیور میں ڈیسیشن دیا اور وہ فائنلٹی اٹین کر چکے ہیں. تو جب وہ فیصلے آ چکے ہیں اس کے بعد آر او نے نہ صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے اور یہ بھی کر رہے ہیں. تو ان کو اتنی تکلیف کے ایک چھوٹا تھوڑا سا ڈسینٹ نہیں دیکھ سکتے. میرا بڑا میجر ایکسیڈنٹ ہوا، میں جس کرائسس سے گزر رہی ہوں، لیکن ان کو صرف پاور کی ہوس ہے، ان کو صرف حکومتیں چاہیے اور بادشاہتیں چاہیے، اور جو کوئی بھی ڈسینٹ تھوڑی سی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. تو کہاں سے آئی جمہوریت؟ کون سی جمہوری پارٹی؟ کہ آپ یہ دیکھیے اسٹیٹ بینک کی ڈیوٹی ہے کہ یہ بتائیں اگر کوئی وہ ہے کہ یہ میرا لون ہے یا کمپنی لون ہے. وہ لیٹر کی کاپی میں آپ کو فارورڈ کر دیتی ہوں، آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ انہوں نے مجھے لکھ کے کیا دیا. انہوں نے پھر اس ادارے کے بھی پیچھے پڑ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہی مدد کے لیے آ گئے. اچھا ایک سوال اور میم مجھے اجازت دیں، وہ یہ کہ دیکھیں جو سندھ میں جو ٹیم ہے الیکشن کمیشن کی اس کے اوپر ریزرویشنز تو آ رہی تھیں، لیکن آپ کے خیال میں خود پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے اپنے طور پر، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی مرضی کے لوگ لگائے گئے ہیں الیکشن کمیشن جو سندھ کا ہے، تو ایکچوئل سینیریو آپ کے خیال میں کیا ہے وہاں پر؟ کیا باقی لوگ جن کے کاغذات نامزدگی بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں کیا وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی میجورٹی سارے اپوزیشن کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. اور ہم نے جب میٹنگ کی تھی الیکشن کمیشن سے، اور وہاں پہ بھی کچھ ممبرز ہیں جن پہ ہمارے بہت تحفظات ہیں کمیشن میں، اور جب کمیشن میں ہم گئے تب ہم نے چیف الیکشن کمشنر کو اور پوری کہا کہ پلیز آپ یہ سندھ کی بیوروکریسی کو مت لگائیے گا. اگر آپ کو جوڈیشری سے نہیں ملتے ڈی آر او آر او تو وہ آپ کسی سیمی آٹونومس اور یا کسی ایسے ادارے سے لیں. کم از کم ایک فیئر جو آرٹیکل 218 ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان پہ فرض ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں. تو کیا وہ کرنے کے لیے اگر چند سٹیپ یہ لے لیتے تو وہ کیا غلط تھا؟ الیکشن کمیشن نے اٹھا کے دوبارہ آر او اور ڈی آر او سندھ بیوروکریسی کے جو ان کے ہائر کیے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے نوکریاں دی ہیں، انہوں نے پروموشن کی ہیں، ان سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہی. الیکشن کو یہ پہلے انہوں نے کنٹروورشل کر دیا ہے اور اس کی ذمہ داری پوری الیکشن کمیشن پر ہے. اور جس طرح کی الیکشن سندھ میں انہوں نے پہلے بھی کرائی ہے اور اب کرانے جا رہے ہیں، یہ ٹوٹل ون سائیڈڈ افیئر ہوگا اور یہ سلیکشن ہوگی، یہ الیکشن نہیں ہوگی. اچھا فہمیدہ صاحبہ، لاسٹ کویسچن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جی ڈی اے کا بظاہر آپ اگر بتا سکیں کہ اس وقت جو میجر الائنس ہے کیا وہ کسی سٹیج پہ کسی جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی شکل میں جا رہا ہے؟ کیونکہ نون لیگ کافی متحرک ہے، تو کیا ان سے معاملات کچھ کلیئر ہو سکے ہیں ابھی تک؟
जी देखिए, बातचीत हो रही है, जीडीए भी एक अलायंस है और उसमें बहुत सारी पार्टीज हैं, लेकिन और शख्सियात भी हैं, और उन्होंने वहाँ फैसला किया कि हमें सिंध के लेवल पे जो भी अच्छी पार्टी जो हमसे करना चाहेगा उनके साथ अलायंस होगा या सीट एडजस्टमेंट होगी। और उस हवाले से JUIF से भी बात हुई है, MQ से भी कर रहे हैं, और PMLN के भी आए थे, तो उनसे भी अब वो इससे आगे अभी वो एक प्रिलिमिनरी बातें हुई हैं और इस पे आगे फर्दर डिस्कशंस होनी बाकी हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, GDA की सीनियर रहनुमा। 9 पेपर्स उनके फाइल होने के बाद मुस्तरद हुए, लेकिन उसके ऊपर स्टेट बैंक की तरफ से जब लेटर जारी किया गया है तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं वो इनकी मदद के लिए मैदान में उतर गए हैं, लेकिन किन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर वो लेटर इशू किया गया है, इस पर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का टेक आपने सुना। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद एक और हम इशू कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े कई लोग ऐसे हैं जो मंजर आम से गायब होते जा रहे हैं। उन्हीं में से एक उस्मान डार साहब के बड़े भाई उमर डार भी हैं। उनकी जो साहबजादी हैं वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती हैं कि हुकूमत वक्त, ख़ास तौर पर जो निगरान हुकूमत पंजाब है, वो इस केस में क्या मावनत कर रही है और क्या नहीं, इस पर उनका टेक लेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों में हम जिक्र करते रहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत बल्ले के निशान के बाद इंतखाबी मैदान में कैसी होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक मसाइल का शिकार हैं और लगता यह है कि हुकूमत वक्त की तरफ से लबकुशाई नहीं की जाएगी। ऐसी एक शख्सियत उमर डार साहब भी हैं, जिनके छोटे भाई उस्मान डार साहब बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन उनकी वालदा के ना सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए, लग ये रहा था कि एहतजाजन वो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती हैं, लेकिन ना तो उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिला और ना ही उनके बड़े भाई उमर डार साहब जो पिछले 6 रोज़ से लापता हैं और उनके हवाले से अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका है। उनकी बेटी इस हवाले से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में जाती रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आया उनकी फैमिली, जहाँ पर ख़ुद एक डिवीज़न मौजूद है कि एक शख्सियत जो है या एक साहबजादे जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन बाकी फैमिली अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी, लेकिन किन सर्कमस्टांसेस में वो हैं इस वक्त उन्हीं की ज़ुबानी जानना चाहेंगे। उमर डार साहब की साहबजादी लाइबा डार मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है। लाइबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लाइबा, पहले तो ये बताइएगा कि तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं, आपके वालिद के हवाले से कोई खबर आई है और क्या एग्जैक्टली क्या सिचुएशन रही, क्या आपको मालूम था कि आपके वालिद कहाँ जा रहे हैं? अगर आप वो क्विकली बता सकें कि एक्चुअल इंसिडेंट आपको पता कैसे चला कि वो गायब हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सना कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया इस इशू के बारे में बात करने के लिए। और दूसरी तरफ ये बात कि हमें पता चला कि वो 29 ऑफ दिसंबर की रात को मेरे बाबा को कैफे से अगवा किया गया, अबडक्ट किया गया है। और हमें ये जब पता चला ये, और अब हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसका ये पता चला है कि जो DPO हसन है सियालकोट के, उन्होंने कॉल की लाहौर के SP कैंट जो हैं अवैस शफीक को, जिन्होंने फर्दर कॉल की SHO दाऊद और SHO असद को, उन्होंने कॉल की अवैस गुज्जर को, ठीक है। और इन 5 लोगों ने मिल के मेरे बाबा को एबडक्ट यानी अगवा करने का जो जॉइंट ऑपरेशन है वो कैरी आउट किया 29 दिसंबर की रात को। और अभी तक हमें 6 दिन हो चुके हैं, उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता। हमें नहीं पता वो किधर हैं, वो कैसे हैं, कोई कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं हुई। वो पुलिस जो है, पंजाब पुलिस, उसने कोई ताउन नहीं किया, उसने मेरी फैमिली की किसी, बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो कैफे ने एविडेंस हाइड किया है, जो कल पुलिस ने मेरे चाचू इमरान डार कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि उनको DVRs दिखाए जाएं जो सराउंडिंग एरियाज के थे, जो कैफे के अपने DVR से, लेकिन इसके बावजूद 7 आवर्स तक 7 घंटे मेरे चाचू बैठे रहे पुलिस स्टेशन DVR देखने के लिए। उस फ्लोर पे जिधर DVR चेक होने थे वहां पे लाइट नहीं थी, जबकि पूरे पुलिस स्टेशन में लाइट थी, पूरे सराउंडिंग एरियाज में लाइट थी। जब लाइट आई तो DVR का जो रिकॉर्ड था वो क्या नाम है, डिलीट हो चुका था, वो इरेज कर दिया गया था। जिस एक DVR से हमें रिकॉर्ड मिल रहा था, एक वीडियो मिल रही थी जिसके अंदर गाड़ियां आई मेरे बाबा को अबडक्ट करने के लिए, तो उसकी वीडियो जब वो बना रहे थे तो उनसे उनका फोन लेके वो वीडियो भी डिलीट कर दी गई। अच्छा, मुझे एक सवाल और करने की इजाज़त है। ये आप जो कह रही हैं कि 6 दिन से वो नहीं आपको मिल सके, एक तो ये
कि क्या उनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए थे, उनका वो पोजीशन क्या थी, क्योंकि आई थिंक वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही कंटेस्ट करना चाह रहे थे। एक तो वो सिचुएशन क्या थी उनकी, दूसरा ये कि क्या आप पुलिस में गए हैं तो उनकी तरफ से, या आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, क्योंकि आपके घर में मल्टीपल अटैक्स भी माजी में हो चुके हैं। तो इस वक्त जो पीटीआई के हवाले से आप लोगों की पोजीशन है वो क्या है? अच्छा, फर्स्टली तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बाबा इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर रहे, ठीक। पार्टी से टिकट या उन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करने, ऑल्दो वो पीटीआई का पार्ट जरूर है, उसके वर्कर नहीं, आपकी आई थिंक उनकी वालदा ने कहा था कि वो पीटीआई के साथ हैं, तो इलेक्शन आप कह रही है कि वो कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एज अ वर्कर वो काम कर रहे थे पार्टी के एज अ साथ। वर्कर वो उनके साथ हैं, एज अ फैमिली हम हमेशा पीटीआई के साथ रहे हैं। आप लोग पुलिस में गए, आपने कहा कि उनकी तरफ से कोऑपरेट ही नहीं किया गया, बल्कि वहीं से सारा कुछ ऑपरेट हुआ, तो आपके ख्याल में अगला कौन सा दरवाज़ा है? कोर्ट में आप गए, कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया या कोई दरख्वास्त दायर की है, उसका क्या स्टेटस है फिर अभी तक? सना, जो पुलिस है वो तो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही हमारे साथ, मगर आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी होपफुल इन जस्टिस बाकिर अली नजफी, जिसका वो इस केस को प्रोसीड कर रहे हैं, और हमें होप है कि हमें वहां से इंसाफ मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात पुलिस की है, तो उस पर आज भी हमारा टेक वही है कि पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही, बिल्कुल उसने किसी चीज़ में हेल्प नहीं की, बल्कि आज भी वो उधर ही खड़ी है जिधर वो 6 दिन पहले थी, कि हमें नहीं पता वो किधर है, उन्हें कौन लेके गया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे लास्टली बस ये बता दें कि इस वक्त लाइबा जो सिचुएशन है, आपके घर में 2-3 मरतबा इस तरह के अटैक्स करने की कोशिश की गई, घर में दाखिल होने की कोशिश की गई, तो क्या वहाँ पर कभी किसी स्टेज पे सरकारी तौर पर कोई आप लोगों से बात की गई, आकर इन्वेस्टिगेट किया गया? क्योंकि आपकी दादी तो बड़ी वोकल रही हैं, लेकिन क्या सरकारी लेवल के ऊपर किसी ने कोई आपसे पूछा है आके कि क्या वाक़या है, या इसको किसी मंतकी अंजाम तक ले जाने की कोशिश की गई इन्वेस्टिगेशन को? नहीं सना, बल्कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम 9th मई, बल्कि सिर्फ 9th में नहीं, इवन 2022 के मई के जो जलसा था पीटीआई से, वहां से तब से लेके उस दिन जो वो जलसा था, मेरे चाचू को और मेरे बाबा को इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली इम्प्रिजन किया गया, जिसपे जो डीपीओ हसन है सियालकोट के, उनको अप्रिसिएशन मिली। उसके बाद 9th मई के इवेंट्स हुए, वो मेरे घर आई पुलिस, उसने घर तोड़ा, उसने मेरी घर की खवातीन जो है उनके साथ तशद्दुद किया, मेरी बहन का फोन छीनने की कोशिश की, जिसने वीडियो बनाई जो पूरी आवाम ने देखी, वो चीजें लेके चले गए हमारे घर से, उस पे भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। उसके बाद 19 दिसंबर को फिर मेरे घर पुलिस आई, उस पे भी उन्होंने आके घर की तोड़फोड़ की और घर के ऊपर हमारी खवातीन पे तशद्दुद किया, और उसकी ऑडियो हमने रिलीज की, हमने दी, जिसमें मेरा छोटा कजन, ही इज जस्ट 6 years old, और वो उनको किस तरह रो रो के कह रहा था कि प्लीज आप चले जाओ, प्लीज आप चले जाओ, उसके ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। 6 दिन से मेरे बाबा एब्डक्ट हुए हैं, उसके ऊपर भी पुलिस बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही। और मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये इनको जो इनेबल किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया लाइबा डार साहिबा, जो कि उमर डार साहब की सही हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स कर चुकी हैं। उनके वालिद जो पिछले 6 रोज़ से उनके घर वापस नहीं आ सके हैं, पूरा वाक़या उन्होंने बयान किया। एक प्लेटफॉर्म ज़रूर उनको चाहिए था कि वो अपना पूरा जो नैरेटिव है, जो पूरा बयानिया है, वो दे सके, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि जो हुकूमत है, ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत, इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम ना भी कर सकें, तो कम अज़ कम उसका जो जवाब है वो देना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आवाज़ें आती रहेंगी कि जो मौजूदा निगरां हुकूमत है पंजाब की, वो निगरां हुकूमत नहीं है, बल्कि किसी एक सियासी जमात के साथ इत्तेहाद या एफिलिएशन ज़ाहिर कर रही है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।